अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत माए हमारे मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, काफ़ी अरसे खां वठी ॿुधोसूं पिए त मुल्क डिफ़ॉल्ट थो करे, वरी ख़बरूं पियूं त डिफ़ॉल्ट कोन थो थिए, छाकाणि त असांजा अफ़ाल पिरकार जहिड़ा बि हुजनि पर दुनिया असांखे डिफ़ॉल्ट करणु न ॾींदी। वरी जॾहिं पंहिंजो बोर्ड जे मुतासिरीन जे लाइ जेका कॉन्फ्रेंस थी, उन खां पोइ जेका प्लेजिस थिया, जेके ऐलान थिया पाकिस्तान लाइ, उनमें चयो वियो त हाणे आलमी बिरादरी पाकिस्तान जे समूरनि माली मुश्किलातुनि जे हल जे लाइ अॻिते आई आहे। पर पोइ वरी उहे मामलनि में ढराई थी वई ऐं सऊदी अरब समेत सभिनी चयो त असां जेसिताईं IMF जे प्रोग्राम ते न वेंदो त इहे प्लेजिस जेके आहिनि ऐं ॿिया जेके मामला आहिनि उहे अॻिते कोन वधी सघंदा। पोइ नेठि असांखे IMF ॾे वञिणो पियो ऐं हुकूमत उहे सख़्तु फ़ैसिला करण जो ऐलान करे छॾियो आहे, जंहिंमें IMF खे राज़ी करिणो आहे। उहे कहिड़ा फ़ैसिला आहिनि, उनजा तफ़सील बि अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं ऐं उनजो इम्पैक्ट छा पवंदो उहो बि डिस्कस कंदासीं। ऐं छा इहो IMF जा प्रोग्राम कर्ज़ु वठी मुल्की मईशत खे हलाइण वारो असांजो जेको 75 सालनि जो एक्सपीरियंस आहे, छा असां इहो कर्ज़ु लाहे आख़िर केसि ताईं इहो हलंदासीं। इहे मौज़ू हिन अॼोके हिन सेशन जा पंहिंजो हिन स्लॉट में पाण डिस्कस कंदासूं। असांखे जॉइन कयो आहे मुंहिंजे नामियारे सहाफ़ी तजज़ियेनिगार, ख़ासि तरह इक़्तिसादी मामलनि ते उन्हनि जी नज़र हूंदी आहे, तनवीर मलिक साहब असांखे लाहौर मां जॉइन कयो आहे। चओ त गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। मलिक साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम। मलिक साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो आखिरकार मिफ्ताह इस्माइल साहब को तो निकाल दिया गया और कहा गया कि सागदार साहब जो है वो आएंगे तो फिर सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वो बेहतर हुई नहीं। आखिरकार उसी डगर पे चलना पड़ा जो रास्ता मिफ्ताह ने मुतय्यन किया था। जी जी, अच्छा, सबसे पहले तो जो मिफ्ताह इस्माइल साहब गिले शिकवे कर रहे हैं तो उसमें मेरा वो वजह है, क्योंकि जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी जी, जब नई हुकूमत आई और मिफ्ताह साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, तो बहुत सारे सख्त फैसले लिए गए थे और इस पर मिफ्ताह साहब को बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। लेकिन वो कोई मिफ्ताह साहब का अकेले का फैसला नहीं था। वो आपको पता है पाकिस्तान में कैबिनेट का इज्तिमाई फैसला होता है, प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो अप्रूवल से होता है। उसके बाद जब पाकिस्तान में महंगाई की लहर आई और बहुत सारे मामला बिगड़ते गए, तो उसके बाद डार साहब को लाया गया। अच्छा, डार साहब के बारे में एक बनाया गया परसेप्शन के डार साहब उन्होंने अपनी एक थ्योरी भी घड़ी हुई है जिसको कहते हैं डार्नोमिक्स। लेकिन डार साहब पाकिस्तान में तो आ गए, उनको वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री का कलमदान भी मिल गया, लेकिन डार साहब से अब ये चीजें मैनेज नहीं हो पा रही। डार साहब बुनियादी तौर पे एक ऐसे मईशत के बेहतर जो है ना वो वजीर खजाना साबित सकते हैं जब मुल्क में डॉलर्स हों। वो डॉलर ने स्टेट बैंक से उठाकर मार्केट में, ओपन मार्केट में, इंटरबैंक मार्केट में इंजेक्ट करें और डॉलर का रेट जो है ना वो मसनूई तौर पर कायम रख सके। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई लग्जरी नहीं है डॉलर्स की, और इस वजह से आप देखते हैं कि वो आर्टिफिशियली वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आप अभी देखें ओपन मार्केट में और ग्रे मार्केट जिसको ब्लैक मार्केट कहा जाता है, वहां डॉलर इस वक्त 260 से 270 रुपए में बिक रहा है। तो डार साहब इस वक्त कतई तौर पे नाकाम नजर आते हैं पाकिस्तान की मईशत को संभालने में, और जो इसका सबसे बड़ा बर्डन है, जो बोझ पड़ रहा है, वो इस वक्त जो है ना पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई की जो है ना मजीद जो है ना उसमें इजाफे की वजह से और मजीद जो है ना वो इजाफा होता जा रहा है। जी अच्छा, अब आपके ख्याल में ये जो फैसले किए गए हैं कि IMF का अपना प्रोग्राम जो है उसको हासिल करने के लिए ये उनकी जो सारी हिदायतें हैं उस पर अमल किया जाएगा, तो उसमें क्या क्या वो हुकूमत ने ऐलानात किए हैं जो फैसले होंगे आपके ख्याल में? जी, जब IMF एक लैंडर है, वो कर्जा देता है, तो आपको पता है बेहतर, कोई भी एक इंडिविजुअल सतह पे हो या एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जिस तरह IMF है या वर्ल्ड बैंक, वो जब कर्जा देते हैं उनके साथ एक शरायत होती है। बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क वो अपना फिस्कल डिसिप्लिन बरकरार रखे, मालियाती नज़्म ज़ब्त हो, ताकि वो कल हमें कर्ज की जो है ना किस्त अदा करने के काबिल हो। अब IMF की जो शरायतें हैं वो इसी तरह हैं कि जो है ना आप अपने फिस्कल डिसिप्लिन लाएं, आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें और आप हमारे जो किस्त हैं उसको अदा करने के काबिल हों। अब जो IMF जो सब शरायत बता रहा है उसमें आपकी गैस प्राइसेस, वो IMF समझता है कि पाकिस्तान में गैस प्राइसेस बहुत कम है, इसी वजह से गैस सेक्टर का जो है ना वो गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है। एक तो IMF की शर्त ये है कि आप अपनी गैस प्राइसेस बढ़ाएं,
اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط ہے کہ جو آپ ڈیزل پہ ابھی تک جو ہے نا پیٹرولیم لیوی پوری طرح نہیں لے رہے، وہ 50 روپے ہونی چاہیے پر لیٹر ڈیزل پہ، جو آلریڈی اس پہ پیٹرول پہ تو 50 روپے ہو چکی ہے، لیکن ڈیزل پہ ابھی تک وہ 35 روپے پہ چل رہی ہے۔ تو اب حکومت سے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 15 روپے مزید بڑھائیں تاکہ ہم جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں جو کلیکشن ہے وہ اصل میں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان اس سال تقریباً 900 ارب روپے کے قریب اضافی ٹیکس اکٹھے کرے تاکہ پاکستان کا جو مالیاتی خسارہ ہے جس کو ہم بجٹ خسارہ کہتے ہیں وہ کم ہو جائے۔ اسی طرح یہ پی ایل کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ آپ اپنے بجلی کے ریٹس بڑھائیں، آپ اپنے جو دوسرے ریونیو کے ایونیوز ہیں ان کو ایکسپلور کریں، اور اس طرح جو ہے نا آپ اپنا ریونیو بڑھائیں، جو 900 ارب روپے آپ اس سال اضافی اکٹھا کریں تاکہ پاکستان کا بجٹ خسارہ کم ہو اور آپ ہمیں جو ہے نا قسط کی واپسی کے لیے جو ہے نا قابل ہو سکیں۔ جی اچھا دیکھیں، یہ تو جو اصل بات ہوتی ہے آئی ایم ایف کی وہ تو یہ ہوتا ہے کہ فسکل اپنا جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ اپنا کم کریں، وہ اپنا ظاہر ہے وہ اس کے لیے ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ریونیو بڑھائیں۔ اب ریونیو بڑھانے کے لیے تو بہت سارے آپشن ہیں، اس میں یہ تو اپنا کیٹیگریکلی تو نہیں کہتے نا کہ آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں یا یہ کریں یا وہ کریں، کیونکہ ریونیو بڑھانے کے لیے پاکستان کا جو ٹیکس کا سسٹم ہے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آئی ایم ایف کبھی بھی یہ نہیں کہتا پاکستان سے کہ آپ جب بھی ان کی مشن سٹیٹمنٹ آتی ہے، جب بھی پالیسی سٹیٹمنٹ آتی ہے کسی بھی قسط کے ریلیز کرنے سے پہلے یا جب وہ ریویو پہ جاتے ہیں پاکستان کے بارے میں پروگرام میں یا کسی ملک کے بارے میں، وہ اس طرح کیٹیگوریکلی نہیں کہتا کہ آپ بجلی بڑھا دیں، آپ گیس کی قیمت، لیکن وہ پن پوائنٹ کرتا ہے یہاں پر آپ کی جو ہے نا یہاں بہت بڑا خسارہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا اگر آپ بجلی اور گیس کے ریٹ نہیں بڑھاتے، آپ دوسری طرف سے جو ہے نا ٹیکسیشن میجر لیں تاکہ آپ کا بجٹ خسارہ کم ہو، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ آئی ایم ایف کبھی بھی کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں، آپ گیس کے ریٹ بڑھا دیں، آپ پیٹرولیم لیوی بڑھا دیں۔ اصل میں یہ کمٹمنٹس ہم خود دیتے ہیں ان کو، پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو، آج کی گورنمنٹ ہو یا ماضی کی گورنمنٹ ہے یا اس سے پرانی جو حکومتیں ہمارے یہاں گزری ہیں، وہ خود یہ کمٹمنٹ یہ وعدے کر کے آتی ہیں آئی ایم ایف سے کہ ہم یہ کریں گے، ہم اس طرح جو ہے نا ریونیو جنریٹ کریں گے۔ اچھا دوسری مسئلہ یہ کہ حکومتوں کے پاس، ہمارے حکومتوں کے پاس کوئی ویژن تو ہوتا نہیں ہے، نہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ آپ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے دوسرے ایونیوز ایکسپلور کریں، تو ان کو شارٹ ٹرم میں یہی نظر آ جاتا ہے پیٹرولیم ڈیزل پہ لیوی بڑھا دو، گیس کی قیمتیں بڑھا دو، الیکٹریسٹی کی قیمتیں بڑھا دو، دوسرے ٹیکسیشن میجر بڑھا دو تاکہ جو ہے نا اضافی ٹیکس اکٹھا کر کے آئی ایم ایف کو شو کر سکیں۔ وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بڑی لانگ ٹرم کرنی، آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ اکٹھا کرنے پڑتے ہیں، آپ کو جو ہے نا ٹیکسیشن سائڈ پہ جو ہے نا وہ نئے جو ہے نا وہ جو لوگ ابھی ٹیکس نہیں کر رہے، جو ہمارے ہلو، آواز نہیں آ رہی، شاید لائن کٹ گئی، ایسا کوشش کیوں تھا ہو جاتے ہیں۔ اچھا اپنا ملک صاحب، اب جو ہم جس بات پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ آپ نے اپنا ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کرنا ہے، جی، اور اس کے لیے فسکل ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے ہم نے ریونیو بڑھانا ہے۔ اب ریونیو جس پاکستان جیسے ملک میں آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں ہیلری کلنٹن یہاں پہ آئی تھی جب سیکریٹری آف اسٹیٹ تھی، تو اس نے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتے نہیں ہیں، اور پھر اسی طرح ہمیں یہاں پہ پتہ چلا اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ خود تو ٹیکس لیتے نہیں ہیں، ہم آپ کو پیسے دیتے جا رہے ہیں۔ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ پاکستان کا بڑا ریگریسو سسٹم ہے۔ اب ڈائریکٹ ٹیکسز تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ بہت ہی ہمارا کم ہے، اس کے علاوہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بہت ہی نیرو ہے، اور اس ٹیکسز کے اندر بھی جو ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی زیادہ تر جو آتا ہے وہ سیلریڈ کلاس سے ایٹ سورس کٹ جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے۔ کتنے سیکٹرز ہیں ہمارے جو اپنا ابھی تک ہم نے جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، وہ ٹیکس نیٹ میں ہم اس کو کتنے سیکٹرز کو لا نہیں سکے ہیں۔ کسی زمانے سے ہم سن رہے ہیں کہ اتنے ٹینز آف تھاؤزنڈز جو ہم نے اپنا آئیڈینٹیفائی کی ہیں لوگ جن کی جن کی گاڑیاں، جن کے ٹریولنگ، وہ اپنا ہسٹری دیکھنے کے بعد اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں لائے نہیں جا رہے۔ تو ہم اس مد میں اگر کام کر رہے ہوتے تو شاید یہ جو ہمارے اس وقت ہم جس میں پھنسے ہوئے ہیں
اس سے زیادہ کچھ ہم کلیکٹ کر چکے ہوتے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جو آپ نے ٹرم استعمال کری نا, ہمارے یہاں ریگریسو ٹیکسیشن ہے, ہمارے یہاں پروگریسو ٹیکسیشن نہیں ہے. یہ ریگریسو ٹیکسیشن کیا ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے نا آپ جو شعبے یا جو سیکٹر آلریڈی یا جو افراد یا جو کمپنی پہلے سے ٹیکس ادا کر رہی ہیں, آپ مزید ان پر برڈن ڈال دیتے ہیں. تو یہ ریگریسو ٹیکسیشن پھر آپ نے جس طرح کہا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ہمارے یہاں بہت بڑا پورشن ہے. ہمارے یہاں انڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہوتی. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ اس کے لیے جو ہے نا آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے, آپ کو نئے نئے ایونیوز میں جانا پڑتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا اصل میں ساری چیزیں ایڈاپٹزم پہ چل رہی ہے. ایک تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے, کنٹینیوٹی نہیں پالیسیز کی. ایک حکومت آتی ہے, اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کتنے سال رہے گی, کتنے مہینے رہے گی, کتنے دن کی مہمان ہے. آج بھی اس حکومت کے بارے میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بھی بندہ سرٹن سے نہیں کہہ سکتا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکسیشن کو پروگریسو بنانے کے لیے, ایک ٹیکسیشن کو جو ہے نا بڑھانے کے لیے, نئے نئے ایونیوز کو ایکسپلور کرنے کے لیے, اور وہ جو ان ٹیکس انڈیویجلز ہیں, ہائی نیٹ انڈیویجلز ہوتے ہیں جن کے پاس 4 گاڑیاں بھی ہیں. لیکن اسٹیبلٹی کی بات تنویر ملک صاحب, اسٹیبلٹی کی جو بات ہے اس کو تو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ مشرف کے 8 سال اسٹیبلٹی تھی, اور ایک گورنمنٹ جو تھی پوری اسمبلی وہ اس نے ٹینیور پورا کیا 2002 سے 2007 تک, وہ پھر 8 کے الیکشن کے بعد 13 تک وہ اسمبلی نے سیشن اپنا پورا کیا. حکومت جو تھی اوپر اس کو لیڈ کیا پیپلز پارٹی نے کوalition کی صورت میں. بھلے وزیر اعظم ان کا چینج ہو گیا لیکن حکومت وہی رہی, پارٹی وہی رہی, حکومت میں اسمبلی وہی رہی. پھر 13 کے بعد ہم 18 تک آئے, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, وہی اسمبلی تھی, اس میں بھی وزیر اعظم چینج ہوا لیکن حکومت پھر بھی نون لیگ کی لیڈرشپ میں رہی. اس مرتبہ بھی 4 سال تک عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومت میں رہے بحیثیت پرائم منسٹر کے, اسمبلی اب بھی وہی ہے. تو اسٹیبلٹی کا مسئلہ کسی حد تک آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے حل کر لیا ہے؟ لیکن سر میرا یہ جو کنٹینشن ہے, میری جو سبمیشن ہے کہ کوئی بھی آپ ایون پاکستان فورن انویسٹرز کو چھوڑ دیں جو باہر سے سرمایہ کار آتے ہیں, سرمایہ کاری لاتے ہیں, پاکستان کی میں بات کریں, پاکستان میں ایک آپ عام فرد سے بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں, کوئی بھی آدمی سرٹن نہیں ہوتا اپنی حکومت کے بارے میں. تو جو ایک انویسٹرز ہوتے ہیں, جب کمپنی یہاں پر آتی ہیں, آپریٹ کرتی ہیں, باہر سے سرمایہ لاتی ہیں, جہاں بزنس فلورش ہوتا ہے اور سے آپ کی زیادہ ٹیکسیشن اکٹھی ہوتی ہے, تو پاکستان میں تو کوئی انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے سر. اور پچھلے آپ دیکھیں کافی عرصے سے پاکستان کی جو FDI ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹر, مسلسل جو ہے نا وہ گراوٹ کے شکار ہے. اس میں کوئی پاکستان میں باہر کا انویسٹر نہیں آ رہا. جب نہیں انویسٹر آئے گا, یہاں پر نئی کمپنی نہیں لگے گی, یہاں پر انڈسٹریل جو ہے نا ایکسپینشن نہیں ہوگی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکسیشن کہاں سے ملتی ہے؟ زیادہ تر آپ کو ٹیکسیشن ملتی ہے آپ کی مینوفیکچرنگ سائڈ سے. آپ کی انڈسٹری جو ہے نا فلورش کر رہی ہو, اس کی ایکسپینشن ہو, وہ ان کی چاہے سیل زیادہ ہوں, ان کے ریونیوز بڑھیں گے, وہ زیادہ ٹیکس دیں گے. لیکن وہ یہاں پر یہ کام نہیں ہو رہا. ابھی آپ دیکھیں اس تک بھی ہماری انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے نا مسلسل پچھلے جو ہے نا 7-8 مہینے سے نیچے گر رہی ہے. اچھا, دوسری جو بات ہے وہ ہے کتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں وہ سفید آتی ہیں, وہ اپنا ہماری معیشت پہ بوجھ ہیں بجائے کہ وہ ہمیں ہماری معیشت کو کچھ سپورٹ کرے. تو ان کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ یونین وغیرہ پھر وہ ہو چلی جاتی ہیں. ہم اس معاملے کو بھی ایک طرف نہیں کر سکے. صحیح بات. اچھا, لیکن اس میں اب سب سے بڑا یہ ہمارا اصل میں ہر چیز جو ہے نا وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے. ہمارا اصل میں اکانومی کو ہونا چاہیے تھا کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتے. اکانومی کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب جو آپ نے فرمایا اسٹیٹ اون انٹرپرائز جو صورت حال ہے کہ وہ سب جو ہے نا وہ خسارے میں چل رہی ہیں. اربوں روپے ان کو حکومت ہر سال سبسڈی دیتی ہے, انہیں انجیکٹ کرتی ہے, کیپٹل انجیکٹ کرتی ہے. اب مسئلہ یہ کیا ہے, مثال طور پر آپ اسٹیل مل دیکھ لیں, پاکستان ایئر لائن دیکھ لیں, وہاں سے اگر لوگوں کو جو زیادہ جو ہے نا جتنی ریکوائرمنٹ تھی اس سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر کھپا دیا گیا ہے. اب اگر ان کو نکالنے کی بات ہو جاتی ہے ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے. اصل میں یہاں ہمارے ہر چیز میں جو پولیٹیکل ایک ایلیمنٹ گھسا دیا گیا ہے. آپ نے نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا ہوتا, آپ نے جو ہے نا قوم کے وسیع تر مفاد کو نہیں دیکھنا ہوتا. آپ نے جو کوئی بھی پولیٹیشین, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا یہاں پر جو ڈکٹیٹرز ہیں, وہ صرف اپنے پیٹی ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. اور آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن مسلسل خسارے کے شکار ہیں. جی جی, بڑی مہربانی تنویر ملک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ملک سینئر صحافی نامیرا تجزیہ نگار تنویر ملک صاحب سان گڈ حکومت IMF جے کے راضی کرن लाइ عوام जे मथां बिजली गैस ऐं पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे. यकीनी तौर ते उन सां हिकिड़ी सियासी कॉस्ट जेका उहा हिन हुकूमत खे पे करणी पवंदी, उहा छा थींदी, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं. नाज़रीन, पर फ़िलहाल वठूं था वक़फ़ो, वापसि प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं.